ठीक 4 दिन पहले मैंने उसे पहली दफ़ा गुलाम भट्ट के स्टोर में ख़रीदारी करते हुए देखा। ये सुजाता थी, क्योंकि सुजाता अपने हुस्न पर, अपने कटीले लबों पर बेहद मगरूर नज़र आती थी। शायद वो चाहती थी कि मैं पहल करूँ और मैं ये चाहता था कि वो पहल करे। धीरे धीरे मुझे उससे नफरत होती गई। हेलो, आप यहाँ अकेले आई? बिल्कुल अकेले। शहर की गहमा गहमी से बहुत बोर हो गई। मेरा हाथ बेख्तियार उसकी कलाई पर गया। आइए ना। क्या आप मुझे पहचान गए? जी हाँ, मैं इकराम अली शाह, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फोटोग्राफर हूँ। क्लब के बाहर शरबती रंग की जो टोयोटा गाड़ी खड़ी है, वो मुझे पिछले साल जापान की एक फोटोग्राफिक नुमाइश में अव्वल आने पर इनाम में मिली थी। और ये पोलराइड कैमरा और आइकन ज़ेविस कैमरा मुझे न्यूयॉर्क की एक नुमाइश में दूसरे नंबर पर आने पर इनाम में मिले थे। जी हाँ, आपने जिस फॉरेन लड़की को अक्सर मेरे साथ मरीन ड्राइव पर घूमते हुए देखा है, वो मार्सिया थी, मेरी मॉडल। मैंने समंदर के किनारे उसकी बहुत सी तस्वीरें ली हैं। मुझे औरत और समंदर में ज़्यादा फ़र्क मालूम नहीं होता। दोनों की शख्सियत पुरस्कार है। दोनों बिला वजह तूफ़ानी हो जाते हैं और कभी बिला वजह शांत। कभी समंदर की लहरें प्यार करने वाली औरत की तरह अपनी उंगलियों से साहिल को गुदगुदाने लगती हैं, तो कभी यही लहरें मुहीब उछाल बनकर साहिल को काटने लगती हैं। ना समंदर समझ में आता है, ना औरत समझ में आती है। शायद इसीलिए मैं इन दोनों में बहुत कशिश महसूस करता हूँ। आपने अभी जो औरत के मजमूल और बेवकूफ़ होने की बात कही, तो इस सिलसिले में मुझे एक किस्सा याद आ गया। बल्कि किस्सा क्या है, पूरा वाक़या है। हम सब पहलगाम क्लब की बार के ऊंचे ऊंचे स्टूलों पर बैठे हुए औरतों की मासूमियत, अनजानपन और बेवकूफ़ी के किस्से बयान कर रहे थे। समझ में नहीं आ रहा कि वाक़या कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही है। तो साहब, ये वाक़या आज से 4 दिन पहले का है और अब इसे सुनाने में कोई अंदेशा भी नहीं है, इसलिए कि वो लड़की यहाँ से जा चुकी है। आज से ठीक 4 दिन पहले मैंने उसे पहली दफ़ा गुलाम भट्ट के स्टोर में ख़रीदारी करते हुए देखा। मैं उसे देखकर ठिठक गया, इसलिए कि मैं पहली नज़र में उसे पहचान गया था, जैसे कि आप मुझे पहली ही नज़र में पहचान गए थे। ये सुजाता थी। क्या कहा आपने? आप सुजाता को नहीं जानते? हैरत है। हालांकि सुजाता का शुमार बम्बई की हसीन तरीन लड़कियों में होता था। उसने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन ज़्यादा चली नहीं, इसलिए कि फिल्मों में चलने के लिए शक्ल के साथ साथ थोड़ी सी अकल की ज़रूरत भी होती है, आटे में नमक के बराबर। अब वो फिल्मों में क्यों नहीं चली, ये मैं ठीक से नहीं कह सकता, इसलिए कि मेरा ताल्लुक़ फिल्म से नहीं है। फिर सुना कि वो हिंदुस्तान छोड़कर लंदन चली गई और वहाँ जाके उसने मॉडलिंग शुरू कर दी, लेकिन वहाँ पर भी वो ज़्यादा नहीं चली। मेरा ज़ाती ख़्याल है कि यूरोपियन लोगों को ज़्यादातर यूरोपियन लड़कियों के खदोखाल ही पसंद आते हैं। फिर सुना कि वो हिंदुस्तान वापस आ गई।
ہندوستان واپس آ کر وہ کرمان اینڈ سنز بک سیلرز اینڈ پبلشرز کے ہاں کتابیں بیچنے لگی. مگر وہاں پر بھی اس کا دل نہیں لگا، کیونکہ خوبصورت کتاب اور خوبصورت عورت میں ایک طرح کا بیر ہوتا ہے. بلکہ یوں سمجھیے کہ خوبصورت عورت خود ایک کتاب ہوتی ہے. جی ہاں، کئی باب میں تقسیم ہوتی ہے اور ہر صفحے پر ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے. تو وہاں پہ 6 مہینے کتابیں بیچنے کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اپنے لیے ایک شوہر ڈھونڈنے لگی. یہ سب باتیں میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں ایڈورڈ ایونیو میں رہتا ہوں اور سجاتا آرام ایونیو میں، جو ایڈورڈ ایونیو سے ملحق ہے. ایڈورڈ ایونیو کے نکڑ پر ایک جنرل سٹور تھا. یہاں پر کبھی کبھار میری اس سے ملاقات ہو جاتی تھی. گو گفتگو کی کبھی نوبت نہیں آئی. اس جنرل سٹور میں وہ تصویر کشی کے کاغذ خریدنے آتی تھی اور میں اپنی فوٹوگرافی کا سامان. کئی بار ہم کاؤنٹر پر ساتھ دیکھے گئے. ایک دو بار میری اور اس کی کونی کے درمیان صرف 2 انچ کا فاصلہ رہ گیا، مگر اس سے بات چیت کی نوبت پھر بھی نہیں آئی. کیونکہ سجاتا اپنے حسن پر، اپنے کٹیلے لبوں پر بے حد مغرور نظر آتی تھی. شاید وہ چاہتی تھی کہ میں پہل کروں اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ پہل کرے. اس لیے کہ میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جس معاشقے میں پہل مرد کرتا ہے اسے اس کا ضرورت سے زیادہ ہی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اور کچھ بات یہ بھی ہے کہ میں اپنی ٹویوٹا کار پر بے حد نازا تھا اور یوں سمجھتا تھا کہ جس مرد کے پاس ایسی خوبصورت گاڑی ہوگی اس کا دروازہ کھول کر تو کسی بھی لڑکی کو خود بخود بیٹھ جانا چاہیے. چنانچہ یہ دلچسپ کشمکش دیر تک چلتی رہی. میں اسے اکثر مردوں کے ساتھ دیکھنے لگا. وہ لوگ بھی خوشبوش اور کھاتے پیتے چہرے والے تھے. جب وہ بار بار اور جلدی جلدی اپنے بوائے فرینڈ بدلنے لگی تو مجھے اس کے اخلاق پر شبہ ہونے لگا. حالانکہ جلدی جلدی بوائے فرینڈز بدلنا آج کل ہر شریف لڑکی کا شیوا بن گیا ہے، کیونکہ یہی فیشن ہے. اور جو لڑکی اس فیشن کو اختیار نہیں کرتی وہ ہائی سوسائٹی میں نظروں سے گر جاتی ہے. مگر بار بار اور نئے نئے چہروں کے بیچ میں ایک چہرہ میں بار بار دیکھتا تھا. وہ درمیانے قد کا، مضبوط بدن کا، تھوڑی پر مخروطی داڑھی لیے ہوئے ایک نوجوان تھا. کسی فوجی کی طرح سیدھا، کسی مینڈھے کی طرح گردن اٹھائے چلتا تھا. دھیرے دھیرے مجھے اس سے نفرت ہوتی گئی. مگر یہ جان کر تسلی بھی ہوئی کہ سجاتا دوسرے مردوں کے ساتھ بھی جاتی ہے اور ان دوسرے مردوں میں کبھی میرا نمبر بھی آ سکتا ہے. زندگی اور عشق امید پر قائم ہے. اسی لیے تو میں آج سے 4 دن پہلے سجاتا کو پہلگام میں دیکھ کر چونک گیا. وہ اکیلی تھی اور جگہ بھی نہیں تھی. اور مارسیا مجھے غصہ دے کر لندن چلی گئی تھی. میں بھی بالکل اکیلا تھا. اور پہاڑوں پر اکیلا پن بہت کھل جاتا ہے. خوبصورت پھول، چمکتی برف، بہتے ہوئے جھرنے، سرگوشیاں کرتے ہوئے اشجار،
یہ سب آپ کو عورتوں کی یاد دلاتے ہیں. ہیلو. हेलो. आप शायद क्या बल्कि यकीनन आप एडवर्ड एवेन्यू में रहते हैं ना? جی ہاں. اور آپ آرام ایونیو میں؟ जी. यानी कि हम दोनों हमसाए हैं. جی ہاں جی ہاں. آپ یہاں اکیلی آئی ہیں؟ بھائی اس سمر کا اطمینان کر لینا بہت ضروری ہے. بالکل اکیلی. شہر کی گہما گہمی سے بہت بور ہو گئی تھی تو سوچا کچھ دن پہلگام میں جا کر اکیلے گزاروں اور قدرتی مناظر کی مصوری کروں. میں بھی یہاں اکیلا ہوں. میں یہاں پہلگام کی ایک فوٹو ڈاکومنٹری تیار کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہوگی. وہ کیسے؟ دیکھیے نا، خالی قدرتی مناظر کی تصاویر لینا میری ڈاکومنٹری کو گھسی پٹی بنا دے گا. آپ میری مدد کریں تو ان مناظر میں ایک معنی پیدا ہو جائے گا، کیونکہ مجھے اس کے لیے خوبصورت لڑکی چاہیے. تو گویا آپ تعریف کرنا بھی جانتے. ویسے کتنی عجیب بات ہے کہ ہم کتنے عرصے ایک دوسرے کے ہمسائے رہے لیکن کبھی ملاقات نہیں ہو سکی. مگر میں تمہیں اکثر مادام ڈائنس کی دکان پر فوٹوگرافی کا سامان خریدتے دیکھتی تھی. مگر نہ جانے بات چیت کیوں نہیں ہوئی. قصور دراصل میرا ہی ہے. دیکھیے نا، اتنی حسین و جمیل لڑکی کے حسن سے مروب ہو جانا قدرتی امر ہے. مگر میں تو معمولی لڑکی ہوں اور مغرور تو بالکل نہیں. خیر، جو وقت وہاں بمبئی میں ضائع کیا ہے اس کی تلافی یہاں پہ ہو سکتی ہے. بالکل. لیکن آپ نے اپنا نام تو مجھے بتایا ہی نہیں. مجھے اکرام کہتے ہیں اور آپ کا نام تو میں جانتا ہی ہوں، سجاتا. ویسے آپ ٹھہری کہاں ہیں؟ میں منور ہوٹل کے قریب کاٹیج بی 40 میں. اور آپ؟ میں روزوی ہوٹل کے کمرہ نمبر 18 میں. اچھا، تو میں چلتی ہوں. ارے میرا ہاتھ بے اختیار اس کی کلائی پر گیا. ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ چلیے نا، روزوی ہوٹل میں چل کے آپ کو ایک بڑھیا سی کافی پلاتا ہوں. میرا دعویٰ ہے کہ ایسی بڑھیا کافی آپ کو پورے پہلگام میں کہیں اور نہیں ملے گی. میں نے سوچا کہ یہ پہلا قدم ہے. لاؤنج میں بیٹھیں گے، نرگسی پھولوں کے گلدان کی اوٹ میں اس کی آنکھوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھتا رہوں گا اور اس کے چہرے کی پیاری پیاری ادائیں. باتیں ہوں گی مصوری کی، شاعری کی، کتابوں کی اور جدید ترین فیشن کی. اور پھر میں اسے اپنا تازہ ترین فوٹو البم دکھانے کے بہانے اپنے کمرے میں جانے کی دعوت دوں گا. یوں ہی زینہ بزینہ عشق کا جذبہ بلند ہوتا ہے. یوں ہی ہوا. باتیں ہوئی کتابوں کی، مصوری کی. اسے جاسوسی ناول پسند تھے، مگر ایسی کتابوں سے نفرت تھی جن میں عقل کا دخل ہوتا ہے. اف، اکرام کہنے سے میرا جبڑا دکھنے لگا. اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تمہیں اکی کہہ سکتی ہوں. میں دل ہی دل میں خوشی سے اچھل پڑا. ایسا نام میری کسی بھی گرل فرینڈ کو آج تک کیوں نہیں سوجا. تمہارے منہ سے مجھے اکی بہت اچھا لگا، لیکن خدا کے واسطے مجھے اکا نہ کہنا. وہ زور سے دیر تک ہنستی رہی. میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس نے بھی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہنے دیا. میں اس کی انگلیوں سے کھیلنے لگا. میں نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں عقل رکھنے والی کتابوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ تمام کتابوں پر، حتیٰ کہ فلسفے کی کتابوں پر بھی عورت کی خوبصورت تصویر لگی ہوتی. اب جب کتاب کو عورت کے سہارے کے بغیر بیچا نہیں جا سکتا تو یہ تو عقل کی بہت بڑی توہین ہوئی نا. عقل کی توہین نہیں، عورت کی توصیف ہے. دراصل عورت خود ایک طرح کا فلسفہ ہے. اس کتاب کو کھول کر ورق در ورق پڑھنا چاہیے. میں نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں فلموں میں کیسی فلمیں اچھی لگتی ہیں؟ ایسی فلمیں پسند ہیں جس میں مرد بے وفا ہوتے ہیں اور عورتیں ان پر جان دیتی ہیں. یعنی کہ بالکل روایتی فلم. اچھا تم نے ماڈلنگ کیوں چھوڑ دی؟ وہ لوگ اسٹوڈیوز کو بیڈ روم میں بدلنے کے خواہش مند ہوتے ہیں
اور میں ان دونوں جگہوں کو الگ الگ سمجھتی ہوں. تمہارے لیے کافی اور منگاؤں؟ نہیں شکریہ, اب میں چلتی ہوں. ارے ابھی کہاں جا رہی ہو؟ چلو نا اوپر میرے کمرے میں تمہیں اپنا فوٹو البم دکھاتا ہوں. یہ تو مجھے کہنا ہی تھا. اس بات کو تو کہا ہی جاتا ہے ایک نہ ایک وقت, اور جواب سننے کے لیے دل دھڑکتا ہے. مجھے لگتا ہے تمہارے پاس وقت نہیں ہے. میرے پاس وقت ہی وقت ہے, لیکن میں تمہارے ساتھ کمرے میں کیوں چلوں؟ ہم لوگ ان خوبصورت پہاڑوں پر کمروں میں بند ہونے آئے ہیں. تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہارے پاس گاڑی ہے؟ ہاں ہے نا, میری ٹویوٹا گاڑی. تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلگام سے کہیں دور چلتے ہیں. میرے ذہن میں ایک جگہ ہے, بہت خوبصورت ہے. دن بھر وہاں رہیں گے, شام کو لوٹ آئیں گے. تم ایسا کرو کہ تم اپنا کیمرہ ساتھ لے لو اور میں اپنے مصوری کا سامان. یعنی کہ اگر ہم ایک دوسرے سے اکتا گئے تو کم از کم ہمارے پاس کچھ تو کرنے کے لیے ہوگا. میرے ذہن میں اچانک وہ وادی گھوم گئی. ہم دونوں پھولوں کے قطوں پر لوٹتے ہوئے, ہاتھ میں ہاتھ ڈالے, دوڑتے ناچتے ہوئے, پھولوں میں گھر کر ایک دوسرے سے لپٹ کر, پیار کرتی ہوئی گرم نگاہوں میں, گرم گرم سانسوں میں, ننھی ننھی سرگوشیاں جو محبت کے چشمے پر بلوری حباب کی طرح ناچتی گاتی رہتی ہیں. اور وہ سب کچھ خیر صاحب, میں نے گاڑی نکالی اور پنچکی کے پل سے ہوتا ہوا چندن واڑی کی طرف بڑھ گیا. ہوا تیز تھی اور سجاتا کے بال اس تیز ہوا میں لہراتے ہوئے اور پرسرار لگ رہے تھے. میں جلد سے جلد اس کنج میں پہنچ جانا چاہتا تھا کہ کہیں مبادا سجاتا اپنا ارادہ تبدیل نہ کر لے. بڑی خوبصورت جگہ تھی جیسا کہ سجاتا نے بیان کیا تھا. صاف شفاف پانی, گنگناتی ہوا, جنگلی پھولوں کے قطع قطار اندر قطار, ڈھلانوں پر دیودار کے پیڑ. بادل سفید بطخوں کی طرح آسمان پر تیرتے ہوئے, اور یکایک ایک آدمی ہماری طرف بڑھا. میں نے اس آدمی کو پہچان لیا تھا, اس لیے کہ یہ وہی آدمی تھا جو سجاتا کے گھر آتا جاتا تھا. جی ہاں, آپ کو ویٹ کرنا پڑا. ایک پھنسی ہوئی آواز میرے گلے سے نکلی اور میں اس وادی سے مڑا اور اپنی ٹویوٹا میں بیٹھ کر واپس ہو گیا. چلتے چلتے سجاتا کا فاتحانہ قہقہا دیر تک میرے کان میں گونجتا رہا.